अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। कौमें जो हैं वो अपने उसूल, अपने मौक़िफ़ और एक दिलेरी से जब किसी चीज़ के लिए खड़ी होती हैं और समझ से भी, समझ-बूझ से भी, तो फिर वो कौमें बहुत आगे जाती हैं। मुश्किल वक्त आता है ज़रूर, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आप डिस्कस करते हैं, आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स को छोड़े बगैर। ये कहना पड़ेगा हमें कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान में जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो फाउंडेशंस डाली थी पाकिस्तान की कमिटमेंट की टू द पैलेस्टीनियन कॉज, हर मुश्किल के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी कमिटमेंट बिल्कुल जू की तू है। हुकूमत कभी कुछ कह दे, कभी ना कहे, ज्यादा कहे, कम कहे, बट देयर आर सेक्शंस इन दिस सोसाइटी, इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप, जो पोजीशन लेते हैं। और उसी हवाले से जनवरी 5 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने दावत दी, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर कदूमी, उनको पाकिस्तान में दावत दी गई और उसमें बहुत बड़ा रोल था लोगों का भी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन का बड़ा रोल था, उनको दावत दी और उन्होंने आके पाकिस्तान के सेनेट में द फर्स्ट पार्लियामेंट, इलेक्टेड पार्लियामेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उन्होंने आके तकरीर की। तो जब आप परेशान होते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया फ़लस्तीन पे, तो ये बातें याद रखा करें, वक्त आएगा और भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये नहीं कि हमने फ़लस्तीनियों को पीछे छोड़ा है। तो आज हमने सेनेटर मुशाहिद हुसैन को दावत दी है कि इस परेंगे, और आपको मालूम है कि सेनेटर साहब के साथ हम सेशन करते हैं महीने में एक आध दफ़ा, ताकि पाकिस्तान के अंदर के जो मामलात हैं उनसे हट के जो दुनिया में हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है उसका जो हम पर इम्पैक्ट है, एंड हाउ कैन वी स्टिल स्टीयर अ फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी इन अ डायरेक्शन जो कि हमारे लिए बेहतर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हैं। पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे बिल्कुल आखिर में उनसे, लेकिन शुरू हम करते हैं फॉरेन पॉलिसी के मामलात से और फ़लस्तीन के मामलात से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का मुशाहिद। तो ये बताइएगा कदूमी साहब कैसे आ गए? पहले तो आपको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने कहा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें आप भी शामिल हैं कि आपने जो इस वक्त मौजूदा इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे फॉरेन पॉलिसी हो या दाखिली अमूर हो, दबंग तरीके से कलमा हक़ का है। और मेरे ख्याल में मीडिया हो या सियासतदान हो या सहाफ़त हो, अगर स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, ये हमारा फ़र्ज़ है। जी, इसमें बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का तारीख़ी लिहाज से, और आपने कायदे आज़म का जिक्र किया जो फ़लस्तीन के सपोर्टर पाकिस्तान बनने से पहले थे, तो मुझे थोड़ा सा एक फुकदान नज़र आ रहा था कि या खौफ का खात्मा किया जाए, थोड़ी सी हिम्मत पैदा की जाए। कम से कम पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, अब तो हम न्यूक्लियर मुल्क बन गए हैं, तो अब किस चीज़ का खौफ है हमें? तो फ़लस्तीन का इशू, जैसे कश्मीर का इशू है, ये तो हमारे DNA का हिस्सा है, तारीख़ का हिस्सा है। तो उस हवाले से फिर हमने उनको दावत दी, वो तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में दावत दी, और हमने फिर चेयरमैन सेनेट से बात की। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं वेलकम करूँगा उनको, और उन्होंने बड़ी बाज़ाब्ता फॉर्मली वेलकम किया। और मैंने वज़ीर ख़ारजा से भी बात की, मैंने कहा कि हम इनवाइट कर रहे हैं, और बिल्कुल, और पूरा जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स को सब शामिल थे, और बाकायदा बाइज़्ज़त तरीके से किया, क्योंकि मैंने ये काम 17 साल पहले भी किया था। जब मैं ख़ारजा अमूर कमेटी का चेयरमैन था, तो महमूद ज़हार साहब जो वज़ीर ख़ारजा थे 2006 में, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो हमास की थी, जमहूरी गवर्नमेंट, कानूनी गवर्नमेंट, जिसको जिमी कार्टर ने कहा था द फ्रीएस्ट इलेक्शन इन द मिडल ईस्ट, उसके वो आए थे। तो हमने, जनरल मुशर्रफ का दौर था और लोग कहते थे वॉर ऑन टेरर, अमेरिका वगैरह, कोई नहीं, हमने बुलाया, पार्लियामेंट में आए और उनको इमदाद भी दिलवाई अबाउट $1 मिलियन की। तो माशाल्लाह हमारा तो ये, एंड वी वर द फर्स्ट देन टू गिव द सपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, तो उसको सब डील कर रहे थे उनसे। तो इस हवाले से उनको मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो ताल्लुक़ है फ़लस्तीन के साथ, यकजहती का इजहार करना, और उससे आगे बढ़ के ये भी है कि अब ज़ुबानी जमा खर्च से आगे जाएं, वो तो इजहार हो गया। आपने भी, हमने जुलूस में हिस्सा लिया, ऑर्गेनाइज़ किया, तकारीर की। मैं पिछले हफ्ते तेहरान गया हुआ था, उधर भी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में बात की। लेकिन अब वक्त आ गया कि जब जेनोसाइड की, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन भी किया साउथ अफ्रीका के सदर का जो है, वो आपने जिक्र किया सिरिल रामफोसा ने, जिन्होंने ये केस इजराइल के खिलाफ ले गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसमें मलेशिया, तुर्की और उर्दन शामिल हैं उनके, और 43 मुल्क हैं, 43 कंट्रीज OIC के जो कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین تشریف رکھتے ہیں. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، بڑے سینئر اور رسپیکٹڈ فارمر فارن آفس کے لوگ، تو انہوں نے ایک جگہ سب تھے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی، یہ نسیم زہرا تو کہہ رہی ہیں یہ کرو یہ کرو، تو جو عرب ممالک ہے وہ نہیں کر رہے، ہمیں کہہ رہی ہیں کرو جی. لیکن آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ عرب ملک تو نہیں ہے، اور نہ قائد اعظم عرب نہیں تو ملیشیا عرب ملک ہے، وہی تو میں ترکی عرب ملک ہے. بالکل بالکل. نہیں، اصول کی بات ہے، اصول میں اس میں کوئی لسانی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کا نہیں. اور ہمارا موقف عرب لیگ سے منسلک تو نہیں تھا نا. OIC تو 69 میں بنا تھا، وہ بھی فلسطین ایشو پہ بنا تھا. تو پھر آپ یہ اٹھائیں نا، ہم بھی اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیں کہ why are we not signatories؟ بلکہ میں نے تو اس کو بھی بات کی تھی وزیر خارجہ سے، جلیل عباس جیلانی صاحب سے. میں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے 8 رکنی، جو کانفرنس ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، جو ہم نے کو اسپانسر کیا تھا، ہاں تو اس میں ہم ممبر نہیں تھے. ان کا جی انہوں نے کوئی ٹیکنیکل روٹیشن تھی تو ہم نہیں ہوئے. تو میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فلسطین کے ایشو پر OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا ایک کلیدی کردار نہیں ہے. اور اب یہ جینوسائیڈ کا ایشو جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا منطق ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈیمانڈ کرنا، بالکل ڈیمانڈ کرنا چاہیے، اور یہ کم سے کم آواز تو اٹھائے نا. اور وہی قسم کا جینوسائیڈ اب انڈیا ریپیٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں بھی ہم خاموش رہیں گے. اگر ہم فلسطین پر نہیں بولیں گے تو پھر کشمیر پر کس بنیاد پر ہم بولیں گے، اور کس بنیاد پر ہم امداد بین الاقوامی طور پر حاصل کریں گے. جیسے اور آپ دیکھیں چھوٹا ملک ہے گیمبیا، چھوٹا سا ملک ہے، روہنگیا کے ایشو پر وہ انٹرنیشنل کورٹ گئے اور انہوں نے میانمار کے خلاف رولنگ کروائی. تو آپ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، یہ ہمت کی بات ہے اور خوف کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ہمت تھی قائد اعظم کی، ان کے پاس فوج نہیں تھی، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، 8 مہینے پرانا ملک تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. پہلا خط لکھا ہے گورنر جنرل دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو، اس کو سول سپر پاور کیا، اور دوسرا خط لکھا کلیمنٹ ایٹلی کو، پرائم منسٹر آف برٹن کو. یہ ہمت ہوتی ہے. اور کیا لکھا تھا کہ اٹ از کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، ہسٹری ول ناٹ فارگیو اس. اور ایک اور ہمت دیکھیں، یہ بھی میں ہمت دیتا ہوں پاکستانی رولرز کو. فیلڈ مارشل ایوب خان نے 67 کی جنگ میں گروپ کیپٹن سیف العظم کو کہا کہ آپ اس جنگ میں حصہ لیں اردن کے ایئر فورس کی طرف سے. ذوالفقار علی بھٹو نے گروپ کیپٹن ستار الوی کو کہا کہ 73 کی جنگ میں شام کی ایئر فورس سے حصہ لیں. میاں صاحب نے نیوکلیر دھماکہ کیا، مطلب وہ NOC تو نہیں لیا انہوں نے کسی سے نا. بوسنیا میں NOC لیا تھا، بوسنیا میں وہ انہوں نے کیا لکھا، میاں نواز شریف واز دا پرائم منسٹر، میں ان کے ساتھ گیا تھا. دسمبر 1993 میاں صاحب اور میں اکٹھے گئے، ہم نے ان کو آفر کیا. سب سے پہلے امداد ہم نے دی تھی بوسنیا کو، پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں. بوسنیا کے 5000 ریفیوجیز ہم نے ایکسپٹ کیے اور ان کو ہم نے بچا لیا. اور ان کے خلاف ان کا اینٹی ٹینک ویپنز چاہیے، ہمارے ریزروز جو تھے ہم نے وہ دے دیے تھے ان کو. اس کے بعد پھر سعودی عربیہ، ایران، ترکی، ملیشیا نے دیا تھا. اور ڈیٹن ایکارڈ پہ مجھے بتا رہے تھے ایک فارمر فارن سیکرٹری، انہوں نے کہا کہ who was the person from the American side who was negotiating؟ ہالبروک نے یہ لکھا ہے کہیں کہ had it not been for Pakistan the Dayton Accords would not have taken place. پاکستان از ریسپانسبل کہ اس وقت یورپ میں ایک آزاد مسلم اکثریتی ملک قائم ہے، ریپبلک آف بوسنیا ہرٹزیگوینا، تھینکس ٹو پاکستان. ایبسلیوٹلی. تو ہمارے میں اس کو ہم نیوکلیر پاور نہیں تھے، بائی دی وے 93 کی بات کر رہا ہوں میں. تو آپ کا تھوڑا سا ایک یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے اور تھوڑی قوت ہونی چاہیے. دم نہیں لگتا، ہماری قوم میں کرنٹ ہے لیکن اوپر مجھے دم نظر نہیں آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، آپ اگر ایک پوزیشن کسی چیز پہ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ جنگ کسی سے لڑ رہے ہیں، یہ کریں. ہمارا ملٹیپل ٹریکس پہ چلنے کی ابیلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ 50s میں پاکستان 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ہم پاسپورٹس دے رہے تھے ٹونیسیا، موروکو اینڈ الجیریا کے لیڈرز کو. کتنی ہمت تھی. ورلڈ بینک کا یہاں ہیڈ ہے، his father was traveling on Pakistan. اور وہ اتنا پراؤڈلی کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے. موروکو کا جو سفیر ہے، ڈین ہے افریقن کورس کا، کارمون ہے، اور یہ ناجی جو ہے جو ان کا ورلڈ بینک کا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان کو تو ہم وی لک اپ ایز اے رول ماڈل. ایبسلیوٹلی. ابھی پروفیسر اقبال احمد کو موروکو الجیریا نے ان کو ایوارڈ دیا ہے، پوسٹمسلی ایوارڈ، کہ آپ نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، آپ نے ہمارا سپورٹ کیا 60 سال پہلے. بات یہ ہے کہ ہماری یہ پوزیشنز جو آپس کے اندر کی لڑائی جھگڑے ہیں، اس میں کیجولٹی نہیں بننی چاہیے.
اور ڈر اور خوف بھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کہ ہمیں لگے کہ جی اٹس ناٹ اے زیرو سیاسی چپکلش چلتی رہے گی لیکن ہمارا ایک پاکستان کا کردار رہا ہے قائد اعظم کے پاکستان کا, تو اس کردار کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ہاتھ ملنے شروع کر دیتے ہیں, ادھر دیکھیں وہ فلانا ناراض نہ ہو جائے. 75 سال کے بعد بھی ہماری غلامانہ سوچ ہونی چاہیے. کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ اردن دیکھیں وہ بارڈر کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ. جارڈن چھوٹا سا ملک ہے, بارڈرز اسرائیل, انہوں نے جوائن کر لیے جینوسائیڈ کے اوپر. اور وہ امریکہ کے دوست ہیں بڑے, اور امریکہ کی ایڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, تو اٹس ناٹ لائک اے زیرو سم گیم نا کہ آپ نے ویژن کی ضرورت بھی ہے, ول کی ضرورت بھی ہے, اور جی ہمت کی. تو مشاہد میرا خیال ہے کہ اس پر تو میرے خیال میں کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو ایک کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل سائن کریں, ساؤتھ افریقہ کی حمایت کریں, ان کو سلوٹ کریں, نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ کو, مسلمان ملک اعظم کا پاکستان ہے, اس کے بھی تو اگر ترکی ملیشیا اردن کے ساتھ ہم اس صفوں میں کھڑے. بے شک بے شک, دس از واٹ وی وڈ ڈیمانڈ اس پلیٹ فارم سے. اچھا اب آگے چلتے ہیں ذرا. ایران کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, نہیں مشاہد یہ جو غازہ میں اس وقت جرنلسٹ کا رول ہے, اس پر ذرا بات کریں. آج 2 اور شہید ہوئے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے طوفان الاقصی, یہ تو کمال کر دیا. اگر میں کوئی مووی ڈائریکٹر بھی ہالی ووڈ میں ہوتا تو یہ پلان نہ کر سکتا کہ جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ, جس انجینوٹی کے ساتھ انہوں نے ایک ظالم جابر قبضہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. سلام پیش کرتے ہیں ان مجاہدین کو. 1400 مجاہدین جس میں سے 200 شہید ہوئے. انہوں نے جو اسرائیل کے بنائی تھی بار اور سارا کچھ اور مت, وہ شیٹر کر دیا ہے کہ جی بھرم تھا اسرائیل کا, کوئی جی اسرائیل کو تسلیم کریں. آوازیں اٹھ رہی تھی جو کمزور ہیں, ہمارے بھی جو بڑے کمزور لوگ ہیں وہ کہتے تھے اپیزمنٹ کی پالیسی ہے. کمزور ہے مشاہد. اور ایک اور بھی تو بات ہے کہ ان کو لگتا ہے جی آپ اسرائیل ریکگنائز کر دیں, انڈیا سے دوستی کر دیں, آپ کے تمام معاملات سیٹل ہو جائیں گے. گورننس کی کرائسس ہے اندر, یہ چیزیں ہیں, آپ سنتے نہیں ہیں. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹو نیشن تھیوری بھی ختم کر دیں تو پھر سب کچھ. یہ اپیزمنٹ کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی. تو ایسے ہر جگہ 2 لائنز ہوتی ہیں, ایک جو ہوتے ہیں یرک جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں خوف سے, اور دوسرے ہوتے ہیں who stand up. Stand up wisely and sensibly. جب میاں صاحب بھی نیوکلیئر ٹیسٹ کر رہے تھے, I was the first to advise him کہ ٹیسٹ کریں. اس وقت بھی لاہور کے کچھ بزنس مین آئے کہ میاں صاحب آپ کو $5 ارب کلنٹن آفر کر رہے ہیں, آپ لے لیں. اور جو $5 ارب, آپ دیکھیں, اور یہ وہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑیں بم شم تو آپ کے پاس ہوگا. میں کریڈٹ دیتا ہوں اس وقت کی قیادت کو, پرائم منسٹر نواز شریف کو, ان کا نہیں, we will go for the nuclear test. And there were also non-civilians جن کے ذہنوں میں سوال تھے اس وقت کہ کریں یا نہ کریں. ہاں مطلب میاں نواز شریف really took a position. 3 سروس چیف میں سے صرف ایک نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کریں. I know. تو میاں صاحب so یہ it was a decision by the Jamhuri government under that leadership, and I was the first to tell him on the day in Almaty کہ میاں صاحب کڑا کے کر دیو. جب میں ان کے ساتھ تھا نا اس وقت, میں کہا میاں صاحب کڑا کے کر دیو, it's now or never. ابھی اور پھر موقع نہیں ملے گا ہمیں کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے وہ صحیح فیصلہ بر وقت طریقے سے کیا. صحیح فیصلہ کیا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک میں آتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین تشریف رکھتے ہیں. فارن پالیسی پہ ان سے بات کریں. اچھا یہ بتائیں بیفور وی موو ٹو ایران اور جو رپروشما لگتا ہے بظاہر بٹوین رشیا اینڈ انڈیا, یہ بتائیں کہ یہ دنیا بھر میں ابھی بھی میں پڑھ رہی تھی کہ لنڈن کا جو برج ہے ٹو دا پارلیمنٹ اس کو بلاک کیا ہوا ہے. اتنی دنیا باہر نکلی ہوئی ہے, یعنی کہ ہر جگہ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں. امریکہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی جو رچ جوئش لوگ وہ بھی نکل آئے ہوئے ان سپورٹ آف پیلسٹائن. لیکن مشاہد اٹس ناٹ ٹرانسلیٹنگ انٹو اینی تھنگ. جو قتل و غارت ہے بائی دا منٹ جاری ہے, تو ہم کیا پھر کریں کہ اسٹیٹ پاور بالکل از انسولیٹڈ, وہ بالکل نہیں پرواہ کری لوگوں کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس از دا فرسٹ ٹیلیوائزڈ جینوسائیڈ ان ہسٹری. ٹھیک, جینوسائیڈ پہلے بھی ہوئے ہیں, وہ روانڈا کا بھی ہوا تھا, دوسرے بھی ہوئے ہیں, لیکن ٹیلیوائزڈ جینوسائیڈ ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے 109 صحافی شہید ہونے کی بات کی, 164 UN ورکرز ہیں, 5000 اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, وہ مطلب لسٹ از اینڈلیس. تو ایک بے حسی بھی ہے. اور آپ منافقت دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی. ایز وی اسپیک بلنکن جو ہے وہ کہاں گیا ہوا ہے, مڈل ایسٹ ٹور میں اس وقت. اس کا ایک ایجنڈا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کریں لیبنان میں,
ریڈ سی میں اور امریکہ کے جو بیسز ہیں اور ان کے اٹیکس ہو رہے ہیں عراق سیریا میں ختم کریں. لیکن مجال سیز فائر کا ذکر کریں. جو ان پر حملے ہو رہے ہیں کہتے ہیں حوثیز حزب اللہ وہ روکیں, وہ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور جو سیز فائر ہے اگینسٹ دا پیپل آف پیلسٹائن اس کی بات نہیں. تو اس سے بڑی منافقت اور ڈبل سٹینڈرڈ امریکہ ہو یا یہ گورستان جسے میں کہتا ہوں ویسٹ کا جو سارا لوگ ہیں تو ایکسپوز ہو گئے سارے. نہیں مطلب اب ان کے منہ سے ہیومن رائٹس کی ہمیں سوال ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور دوسری بات ہے میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں اب بھی کہتا ہوں کہ کم سے کم جو پاکستان, ترکی, انڈونیشیا 3 کے بڑی پاورفل نیویز ہیں, بڑے ملک ہیں, ہمیں ہیومینیٹیرین فلوٹیلا چلائیں یونائٹڈ نیشنز کے پرمیشن کے ساتھ اور ان کو ایڈ دے گئے, ان کو بلاکیڈ توڑے نا آپ. مجھے یہ پتا چلا کہ نیوی کے اندر سے دس پرپوزل واز سینٹ کہ ہمیں اپنی فلوٹیلا بھیجنی چاہیے ود ہیومینیٹیرین ایڈ. میں کہتا ہوں کہ تینوں کو کنسورشیم بنا لینا. میں تو کہتا ہوں ہم چلیں اس پہ فلوٹیلا. بالکل, ہم وی شوڈ گو بی پارٹ آف ٹرکی, پاکستان, انڈونیشیا. بالکل ایبسولوٹلی. کیا ہو جائے گا, کوئی ورلڈ وار ہو جائے گی. بالکل آپ بریک کر سکتے ہیں یہ چیز. سو دیر آر لاٹ آف جینوسائڈ کنونشن کی بات ہے, یہ بات ہے. اور اگر باقی جو خیر ہمارے تو امبیسڈرز وغیرہ کوئی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ, جنہوں نے باقی وہ کیا وہ کچھ پریشر تو ڈالے نا, بوائکاٹ کریں ان کے سارے گڈس. آپ کو پتا ہے جتنے یہ جو گڈس اینڈ سروسز ہیں جو کمپنیز ہیں ان کی سیلز میں کتنا فرق پڑا ہے لوگوں نے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں امریکن عوام کو اور کرسچنز کو, جوز کو بھی. میں تہران میں تھا, آپ نے جو ابھی بات کی, میں تہران میں تھا تو ایک امریکن جوئش ڈیلیگیشن آیا, ریبائی ڈیوڈ وائس. میں کہ I asked him, میں کہ where are you from? I'm from New York and every Saturday we hold a demo. ہمت دیکھیں ان کی, اور یہودی ہیں آرتھوڈاکس جوز اور بڑے بڑے وہ ٹوپی پہنے ہوئے. انہوں نے کہا ہر ہفتے ہم ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف, نیتن یاہو کے خلاف, اور ہم نے ایڈ بھیج رہے ہیں فلسطینیوں کو. یہ بات ہوئی نا. اور یہ جو لاکھوں لوگ آپ ذکر کر رہی تھی لنڈن میں, یہ سارے مسلمان تو نہیں نا. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل مسلم کنٹریز ہیو ایفلوئنس بٹ نو انفلوئنس, کہ ہم وہ تیار نہیں ہیں وہ بیریئر کراس کرنے کا. بالکل نہیں, مطلب کہنے کا یہ کہ دیکھیں نا, لینڈ ود نو پیپل فار اے پیپل ود نو لینڈ, یہ 1890s میں یہ زائنزم کا سلوگن تھا. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا ہم جو بات کر رہے ہیں, لوگ باہر نکل رہے ہیں, لیکن اسرائیل بڑی سسٹمیٹکلی زائنسٹ پلان کو بڑھا رہے ہیں. اور ٹونی بلیئر کی ایک خبر آ رہی, کنفرم نہیں ہے بٹ آئی سو اٹ ان دا اسرائیلی پریس, کہ ٹونی بلیئر کو وہ دا اسرائیلی گورنمنٹ از ہائرنگ ہم کہ وہ جا کے عرب ممالک میں یہ کہے کہ جی جو پیلسٹینینز ہیں ویسٹ بینک غازہ کے, ان کو آپ سیٹل کر لیں اپنے ممالک میں تاکہ ان کو زمین مل جائے. دیکھیں نا, تو میرا کہنے کا مطلب اس چیز کو کوئی روک نہیں سک رہا. روک سکتے ہیں سارے مسلمان ملک کر تو نہیں رہے اس وقت, نہیں کر رہے, ہمت نہیں کر رہے, لیکن کچھ لوگ تو کر رہے ہیں نا. اگر جینوسائڈ پر 4 لوگوں نے سٹینڈ لیا, اٹ ول میک اے بگ ڈفرنس. ہم نے بوسنیا پر سٹینڈ لیا تھا نا, اٹ چینج دا کورس آف ہسٹری, بیکاز امریکہ آ گیا تھا ساتھ میں. وہ تو بعد میں آیا تھا نا. اگر ہم نہ آتے تو امریکہ نے کیسے آنا تھا. انہوں نے یہ ڈر تھا کہ یہ ایشو جو ہے اسلامائز نہ ہو جائے, یہ ان کی تھی کہ ڈر گئے کہ پاکستان کے بعد پھر سعودی عربیہ نے پیسہ دیا, ایران بھی آ گیا, ترکی بھی آ گیا, ملیشیا بھی آ گیا, 5 ممالک. بٹ وی ٹک دا لیڈ. دیکھیں نا, اگر ہم نے لیڈ نہ لیتے تو ان کا بھی صفایا ہو جانا تھا. اسرائیل یہ انریلینٹنگ ہے. اور کل ان کے ڈیفنس, کل یا پرسوں کہہ رہے تھے ڈیفنس منسٹر کہ اس جگہ کو ہم نے خالی کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا, ہمارے سامنے یہ ہو رہا ہے, کوئی روک نہیں رہا. آپ ابھی تک دیکھیں گے جو ان کا حماس کا ملٹری ہائی کمانڈ از انٹیکٹ. Majority of the fighters are intact, about 32,000-35,000. تو آپ دیکھ لیں کہ ڈسپائٹ 100 دن کی جنگ کے بعد بھی وہ ان کی فوجی قوت نہیں کر سکے. اور نیو ایئرز ڈے میں بھی حماس نے راکٹس فائر کیے ہیں تل ابیب میں, اور ابھی تو کل تو خیر حزب اللہ نے کیے ہیں باہر سے. تو آپ دیکھیں کہ ان کو اس کا بھی خوف ہے. اور حوثی نے جب کیا راکٹس تو آپ نے 7 ممالک کا فلوٹ تیار کر لیا, وہ کنسورشیم جا کے کرنے کو ڈیفینڈ. اور صرف ایک مسلمان ملک شامل ہوا اس میں, باقی کوئی نہیں تھا اس میں. انڈیا بھی ہے, یہ بھی ہاں سارے جو, اور یہ ویسٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو سب ہیں پلس انڈیا. اچھا یہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھی بھیجے. سو واٹ ڈو وی سی اپنے ریجن میں, یہ رشیا انڈیا کا ابھی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ریپروشما ہو رہا ہے.
پیچھے انہوں نے کہا اور ایک اور چیز جو انڈیا اسرائیل مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور بن رہا تھا جو 20 ستمبر کو مودی نے اناؤنس کیا، ہمیں لگا بہت کچھ ہے، وہ تو اب دفن ہو گیا نا غازہ کے ربل کے اندر سارا. اور یہ جو ان کا پلان کیا تھا، مڈل ایسٹ مائنس پیلسٹائن. نیتن یاہو 22 ستمبر کو جب گیا، اس نے نیا نیو مڈل ایسٹ کا پلان بنایا، فلسطین کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا. اور یہ پہلی ایڈمنسٹریشن ہے، آپ تو امریکہ خود پڑھی جانتی ہے اچھی طرح ان کو، کہ جنہوں نے مڈل ایسٹ پیس پروسیس کے بارے میں بات ہی نہیں کی فلسطینی ریاست کی. اب سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی پائیدار حل ممکن نہیں جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی. وہ ای یو کی جو تھیں ان کی پریزیڈنٹ، جو کہ ایک پونچھ بنی ہوئی تھی امریکہ کی، ای یو کی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی جو چیئر ہے آن فارن پالیسی، انہوں نے کہا نو پیس وداؤٹ این انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین. وہ تو پارلیمنٹ کی ہے نا، وہ انہوں نے کہا ہے وہ ارسلا ون لیور، انہوں نے ان کا ڈیفرنٹ، وہ تو بہت ڈفرنٹ تھا، انہوں نے تو کہا ایڈ بند کر دو. وہ تو پوڈل ہے نا بالکل. بالکل. اب بتائیں کہ واٹ ہیپنز ان دا ریجن. یہ رشیا اور انڈیا کا بڑا انٹرسٹنگ تھا. آگے کوئی دیکھیں نا، ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ایک آ گئی ہے، گلوبل ساؤتھ جسے کہتے ہیں، ایشیا، افریقہ، لیٹن امریکہ، لیڈ بائی چائنا، سپورٹڈ بائی رشیا. Where does India stand in this? انڈیا جو ہے وہ روایتی منافقت کر رہا ہے، وہ دونوں طرف چل رہا ہے. اٹس سیلنگ ان بوتھ بورڈز. چین کے خلاف امریکہ کے ساتھ ہے، یوکرین کے ایشو پر وہ نیوٹرل ہے، اور غازہ پر وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں کی بنیاد ہے نظریاتی اسلام دشمنی. اسرائیل اور انڈیا، مودی اور نیتن یاہو آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں. یہ لیکوڈ کی گورنمنٹ اور آر ایس ایس زین ایک ہی ہے، اور آپریشنلی کلونیل سیٹلر پاس ہیں دونوں. اور مجھے ایک بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، پچھلے دنوں میں چائنا گیا، ایک ہندوستان کے مسلمان بڑے پرومیننٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے ہندوتوا کراؤڈ ہے انڈیا میں اس لیے خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا فلسطین ایشو کے بارے میں ڈیٹیلز، کہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. اس پر وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ اسرائیل مسلمانوں کو فلسطین میں مار رہا ہے. یہ ہندوستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں ان کی سوچ کتنی، بغض کتنا ہے، نفرت کتنا ہے. شکر الحمدللہ قائد اعظم کو یہ سوچ تھی 80 سال پہلے کہ ایک آزاد ریاست ہو، کہ وی کین بی فری سٹیزنز آف اے فری کنٹری. ابھی بھی لوگ گھبراتے ہیں تو کہتے ہیں اوہ جی یہ غلط تھا، نانسنس ہے. جائیں انڈیا. اچھا تو اب بتائیں کہ یہ واٹ آر وی سیئنگ ان دس رشیا انڈیا ریپروچمنٹ؟ کچھ ہے، ڈز اٹ از اٹ اے تھریٹ ٹو پاکستان؟ رشیا کا صرف یہ ہے کہ رشیا ہیز ریئلائزڈ انڈیاز منافقت، لیکن جو انہوں نے 70 سال کی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا میں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے. بے شک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رشیا نے کیا کیا ہے، رشیا نے ایک اسٹریٹجک تعلقات بنا لیے ہیں چائنا کے ساتھ. ٹھیک، بالکل. جو ہندوستان کا سب سے بڑا حریف ہے. دوسرا، انہوں نے ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ توانائی کے حوالے سے ایک گہرا تعلق. اور تیسرا جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، انہوں نے پاکستان کو اسپیسیفک آفرز کیے ہیں کہ ہم تعلقات کو براڈن کرنا چاہتے ہیں بیس کو. میں کبھی تھا ایک زوم کال میں، ایک کانفرنس میں، اس میں جو ان کا نمبر 2 ہے رشیا کا، وہ میدودیو، دمتری میدودیو، جو وزیر اعظم بھی رہے ہیں، صدر بھی رہے ہیں، اب نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ہیں. انہوں نے کہا ہم پاکستان سے تعلقات آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جو میری اطلاعات ہے کہ کم سے کم 2 پروجیکٹس انہوں نے آفر کیے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ایران پاکستان پائپ لائن جو رکا ہوا ہے بارڈر تک، کہ جو پاکستان بارڈر سے گوادر تک 70 کلومیٹر ہے، ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں اس پائپ لائن میں. یہ وہ تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے، بہت سگنیفیکنٹ، کیونکہ وہ رکا ہوا ہے کام. اور نہیں نہ کہ رکا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں $1 بلین، پتہ کتنے 18 بلین کے ہوگا ستمبر میں جرمانہ. جی 18 بلین ڈالر. بالکل. تو یہ ایک بہت بڑا، ہمیں ضرورت ہے توانائی کی. بے شک. اور اگر ہم اپنے ملک کے اندر اپنی ٹیریٹری میں یہ بنوائیں کتنا اچھا ہوگا. نہیں، اور سٹیک ہوگا سب کا پاکستان. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ تافتان ٹو ایران ریلوے کے اوپر ہم آپ کو مدد کر سکتے ہیں. سو وہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، روڈ، ریل، انرجی، اس میں رشیا تیار ہے. تو آئی آفر آپ کے پاس ہے، آپ ذرا ہمت کریں. ہم تو فیصلے نہیں کر سکتے نا، ہمارا تو ہم ڈر جاتے ہیں، پھر این او سی دیکھتے ہیں کہ این او سی لیں کہ نہ لیں. تو یہ آپ خود فیصلے کریں. بے شک. آخری بڑا فیصلہ ہم نے کیا تھا نیوکلیر ٹیسٹ کا اور سی پیک بنانے کا، اس کے بعد تو کوئی فیصلے نہیں ہوئے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین صاحب ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ان سے
پاکستان کی فارن پالیسی، خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اینڈ بیونڈ. اچھا یہ بتائیے گا مشاہد کہ ایران آپ گئے تھے، ایران پاکستان تعلقات میں کیا آپ دیکھتے ہیں، واٹ سگنیفیکنٹ؟ یہ اپ اینڈ ڈاؤن بہتر ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو اعتماد کا ایک فقدان تھا وہ کافی حد تک ختم ہوا. اور اچھی بات ہے کہ آرمی چیف بھی ایران گئے، اور ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ایران اور پاکستان کے، اور اس میں کچھ آگے پیش رفت بھی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اسٹیشنڈ ہوں گے زائدان میں، کچھ لوگ ان کے اسٹیشنڈ ہوں گے تفتان میں. یہ جو کراس بارڈر ہے، اور دہشت گردی ایک ان گورنڈ سپیسز ہیں، کچھ لوگ ایران دشمن دہشت گرد ہیں، ہماری سرحد کو کبھی استعمال کرتے ہیں، کچھ پاکستان دشمن ہیں جو ایران کی سرحد کو استعمال کرتے ہیں. تو ان کو میرے خیال میں مشترکہ طور پر ہمیں تعاون کر کے، اور ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ بھی ہے ایران اور پاکستان کا، وہ میرے خیال میں ہمیں چاہیے امپلیمنٹ کریں، اور تاکہ یہ جوائنٹلی اس کو جڑ سے اکھاڑ لیں ہم. جو ایک ڈسٹرسٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے، ڈسٹرسٹ ہے. اور آرمی چیف کا جانا میرے خیال ہے بڑی سگنیفیکنٹ، کیونکہ بہت اچھا وہ ان کے پیشرو بھی گئے تھے. اور جنرل عاصم منیر کا میں ابھی فیڈ بیک لے کے آؤں، بڑا اچھا ٹور رہا تھا، اور ایرانی بڑے اس سے امید ہے کہ یہ آگے بات بڑھے گی. اور پہلے بھی وہ ڈیل کرتے رہے، کیونکہ جنرل عاصم واز آلسو DGI، سو ایک وہ پرانا رشتہ بھی ہے. اچھا اب آن فارن پالیسی، یہ اب جب ڈسکشن ہوتی ہے ڈیموکریسی وغیرہ پہ، جی اچھا ہوگا نہیں ہوگا، سینٹ میں بھی کچھ ہوا آگے پیچھے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی کسی صورت الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے، کیونکہ IMF جو ہے انہوں نے اپنی جو اگریمنٹ کا ہے، انہوں نے کہا جو آخری ٹرانچ ہوگی وہ جب ملے گی جب اگلی گورنمنٹ آئے گی اور الیکشنز ہوں گے. IMF کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. IMF کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہے. وہ اتنا جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، ورنہ اتنے جمہوریت پر ہوتے تو جو جنرل سیسی کا کو ہوا تھا 10 سال پہلے، نہیں ان کا وہ تھائی لینڈ میں کو ہو چکا ہے، سب سے وہ ڈیل کرتے ہیں. میرا خیال ہے وہ ہم اپنی ہم نظریں ہماری ادھر ہی ہوتی ہیں کہ جی وہ ایک ٹویٹ آ جاتی ہے ایک سینیٹر یا کانگریس مین کی، تو ہم کہتے ہیں بس جمہوریت بحال ہونے والی ہے. پاکستان کے مستقبل جمہوریت کا تعلق پاکستان کے اندر ہے، پاکستانی عوام نے اور ہمارے سیاستدانوں نے اور پبلک اوپینین نے فیصلہ کرنا ہے. وہ ادھر نہ دیکھیں گے ادھر سے ہوگا، ادھر کچھ نہیں چھوڑیں. وہ جو اسٹیٹمنٹ ہو وہ ویسے بھی IMF آپ کے ساتھ جو آپ کا 23 دفعہ آپ جا چکے ہیں IMF، اٹس اے ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم غلامی کے، میں اس دن میں اسحاق ڈار صاحب سے بھی یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا خدا کا نام لیں، اب ایک ٹرائیڈ ٹیسٹڈ فیلڈ فارمولا ہے، لے کے واپس جاتے ہیں. تو خیر انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تم نے ختم کیا تھا، لیکن وہ ٹیمپرری ہوتا ہے، فائر بریگیڈ کا رول ہوتا ہے. ہم اگر بڑے فیصلے کر سکیں ہمت کے ساتھ، اکانومی کے ٹیکس بیس بڑھائیں، یہ بلیڈنگ کارپوریشن کو ختم کریں، سرکولر ڈیٹ ختم کریں، وہ ہم کریں. مجھے بتا رہا تھا چیئرمین نادرا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو 4.1 ملین ٹیکس پیئرز کا پورا ڈیٹا ہے، اور وہ ٹریول بھی کرتے ہیں، پاسپورٹس بھی ان کے پاس ہیں، اور وہ کوئی ٹیکس پیئر نہیں کرتے، پیسہ نہیں دیتے. تو 1 لاکھ کا فلیٹ ٹیکس لگائے تو 4.1 ٹریلین تو راتوں رات آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ تو جنرل مشرف کے دور سے بنا ہوا ہے، لیکن ہمت نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی ہمت نہیں، کیونکہ ویسٹرن انٹرسٹ بہت ہے نا، مخصوص مفادات. تو اگر میں امید رکھتا ہوں یہ SIFC بن رہی ہے یا کوئی چیز، تو یہ بڑے فیصلے کریں نا، پھر یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اچھا مطلب الٹیمیٹلی تو پھر یہ ہے نا کہ ہاؤ یو گورننگ اور کون گورننگ کر رہا ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ مثلاً آپ کا میں دیکھ رہی تھی آج ARY پہ کچھ آپ نے بات کی، تو وہاں ہم نے کہا کہ جی ہائیبریڈ سسٹم پلس ہے، تو اب ہائیبریڈ جو سسٹم ہے اس کو لگتا ہے سب پولیٹیشنز نے ایکسیپٹ کر لیا. تھوڑا ایلیبریٹ کریں اس میں. دیکھیں جی پاکستان میں ایک ایولیوشن ہوئی ہے جو سول ملٹری ریلیشنز میں. جنرل ضیاء کے بعد شروع ہوا تھا ٹرائیکا. یہ لفظ میں نے کوائن کیا تھا مسلم اخبار میں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، آرمی چیف. جیسے اللہ آرمی ان امریکہ. ہاں وہ بھی AAA میرا ہی تھا. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اس لیے تھا غلام اسحاق خان صاحب، اور دوسرے ان کے 8th امینڈمنٹ تھی، ہی کو ڈسمس، اور انہوں نے ڈسمس کیا، بے نظیر کو 2 دفعہ ڈسمس کیا، میاں صاحب کو ڈسمس کیا. تو پاور جنیجو کو ضیاء الحق نے ڈسمس، 4 دفعہ وہ پاور استعمال ہوئی. وہ ٹرائیکا تھا. جب میاں صاحب آئے تو انہوں نے کہا یہ دروازہ ختم کرو 58 وہ کرتا ہے، وہ ختم کیا. لیکن وہ پھر شروع ہو گیا واٹ آئی کال ایک اور ماڈل ہو گیا، سافٹ کو تھرو اے ہائیبرڈ سسٹم. وہ مشرف صاحب کے جانے کے بعد ہوا. جو پہلے اس کا ایگزامپل ہے 2017
جب سافٹ کو ہوا تو وہ جوڈیشری استعمال ہوئی. 2022 میں ہوا تو پارلیمنٹ استعمال ہوئی. دونوں جگہ سافٹ کو ہوا تو وہ ہم نے. اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا, اب بیلنس ٹلٹ ہو گیا, کیونکہ سیاست دانوں نے آپس میں اتنی ان اینڈنگ خانہ جنگی کی آلموسٹ, کہ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے کرسی کے لیے, کہ پرائم منسٹر میں بنوں گا یا آپ بنیں گی یا میرا رشتہ دار بنے گا یا چاچا ماما بابا کوئی بھی بیٹا بیٹی بنے گی. اچھا نہیں, شاید ایک بات ذرا کلیئر کرتے ہیں. سو بیلنس آف پاور جو ہے سول اور ملٹری سے وہ شفٹ ہو گیا ہے. ہاں, اور اب یہ ہے کہ اسلام آباد کا راستہ بذریعہ راولپنڈی ہے, اور یہ سب نے قبول کر لیا ہے, اور قبول کرنے کے بعد ہی وہ اس پاور سٹرگل میں. اسی لیے گیٹ 4 کی جو بات ہوتی ہے سبھی اس گیٹ 4 نہیں, اب تو سارا وہ روٹ ہو گیا. پہلے میں مذاق سے کہتا تھا, جب میں 30 سال پہلے میں جرنلسٹ تھا, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دا روڈ ٹو اسلام آباد لائز تھرو واشنگٹن. تو واشنگٹن تو اب ختم ہو گیا بیچارہ, اب امریکہ بھی اب لولا لنگڑا ہو رہا ہے, کمزور ہو گیا, ڈکلائن شروع ہو گیا. تو اب لیکن ہمارے ہاں ایک تبدیلی آ گئی. آپ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کے دور میں 6 سال رہے ہیں, 6 پرائم منسٹر ہوئے ہیں آپ کے 6 سالوں میں. نواز شریف, اپنا شاہد خاقان, ناصر الملک, عمران خان, شہباز شریف, انوار الحق کاکڑ. ایک آرمی چیف کے دور میں 6 ایئر ٹینیور, وہ بھی میں سمجھتا ہوں, اور بڑی خوشی خوشی بیٹھے ہیں اور سارے مطلب کسی نے ایکسٹینشن دے دی. تو اب دیکھیں نا کہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کاؤنسل ایک طرف, گرین ریولوشن, نیب, نادرا, تو بیلنس آف پاور شفٹ ہو گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نیا بنے گا وزیر اعظم, وہ اب ہائیبرڈ پلس سسٹم میں وہ ہوگا, تو اس کو نئی ریالٹیز میں جو خود انہوں نے ایکسپٹ کیے ہیں, یہ نئی حقیقت انہوں نے خود ایکسپٹ کر لی ہے کہ یہ نئے گراؤنڈ رولز ہیں پاکستان کے اندر. تو اب جب تیار ہے, جس طریقے سے آپ آتے ہیں اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب جو آتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا نا کہ سافٹ کو ہوتا ہے, تو کانسٹیٹیوشنلی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس از الاؤڈ, لیکن سب کو پتا ہے کہ اندر سے کس کا انپٹ ہوتا ہے کیا, اور پولیٹیشینز ولنگلی اس کا حصہ بنتے ہیں. وہ تو بھٹو کی پھانسی بھی قانونی تھی, بالکل بالکل قانونی تھی. آپ تو بالکل بالکل بالکل, تو وہ بات قانونی آئینی نہیں ہو رہی, میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں جس کو سب نے تسلیم کرنا. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں نا, یہ نیو رولز آف دا گیم جو ہے نا پاکستان کے, ہائیبرڈ پلس سسٹم, تو سب نے اس پر ان آفیشلی دستخط کر دیا. الٹیمیٹلی اونس آتا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ, آن دا پولیٹیکل کلاس ان دس کنٹری. اگر ایک دوسرے کے گریبان کھینچیں گے, پکڑیں گے, تو بس ٹھیک ہے. اگر مل کے بیٹھ جائے, کیوں نہیں گراؤنڈ رول بنا لیں. میاں نواز شریف کی ذمہ داری ہے سب سے بڑی, بالکل سب سے بڑی ان کی ذمہ داری ہے, بیکاز ایز اے پرسن ہو از سو ایکسپیرینسڈ, کہتے ہیں پارٹی بڑی ہے. باقی لوگوں کو بھی یہ ساتھ لے کے چلو, پولیٹیکل ٹرائبلزم ہو گیا ہے کہ اگر آپ سے میرا سیاسی اختلاف ہے تو ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو گیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں زیرو سم گیم کہ آپ کا صفایا ہو. صفایا نہیں ہو سکتا. عمران خان نے بھی کہا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. ویری کلیئر, کوئی ایک شخص, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت, کوئی ایک ادارہ اکیلے پاکستان کے مسئلے حل نہیں کر سکتا. میرا مطلب تھا نواز شریف صاحب کین ٹیک دی انیشیٹو. بالکل, عمران اندر جیل میں نیوکلیئر بم پر انہوں نے انیشیٹو لیا, سی پیک پر لیا, تو اس پر میرے خیال میں تو سمجھتے ہیں دیٹس واٹ ول میک ہم ا اسٹیٹسمین. ہاں, ایلڈر اسٹیٹسمین کا رول ادا کریں, صرف کرسی کے پیچھے نہیں کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے. اور آپ نے تو ویسے کہہ دیا ایلڈر اسٹیٹسمین ہی بنے. بہت شکریہ. مشاہد پروگرام میں نے کہا, ناظرین اسی پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.